बुढ़िया का इंतकाल हो गया, ये वो कोमा में, बुढ़िया कोमा में चली गई। अच्छा, कोमा में आदमी जाता है तो कोमा में जाने के बाद आदमी मरता नहीं है, वो बेहोश हो जाता है, उसकी सांसें चलती है, लेकिन आदमी को एहसास नहीं होता है कि ये जिंदा है। कोमा जाने ना भाई, कोमा जानते हैं ना, आदमी कोमा में चला गया, होश नहीं है, बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़वा समझा बुढ़िया गई, पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया मेरी बुढ़िया मर गई। ए बाबू बैठना, मेरी बुढ़िया मर गई। लोग जमा हुए, कोई कब्र बनाने चला गया, कोई कफन लाने चला गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजे की नमाज पढ़ी और लोग जनाजा कंधे पे उठाया। शाम हो गई, रात हो गई, वो जनाजा लेके जा रहे थे लोग कब्रिस्तान, रास्ता छोटा था, लोग अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, वो बिजली के खंभा में जनाजा टकरा गया, टकराना था, बुढ़िया उठ के बैठ गई। बताइए, आदमी खड़ा रहेगा जो जनाजा लेके जा रहा है? अब कोई जनाजा अगर उठ के बैठ जाए तो आदमी टिकेगा वहां? 80 की स्पीड से भागा सब, बोलो बाप रे बाप, ये जिन्ना चिकेगी हो, ये बुढ़िया ठीक है, ठीक लच गए। बुढ़वा बेचारे लेके आए, बड़े खुशी का इजहार किया कि बुढ़िया मेरी जिंदा हो गई। कुछ महीनों के बाद बुढ़िया फिर मर गई, हकीकत में मर गई, इंतकाल की बेचारी, कोमा में नहीं गई, हकीकत में मर गई। फिर लोग जमा हुए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ा। अब भाई जनाजे में जाते हैं लोग तो कलमा पढ़ते हैं ना, कोई कलमा तैयबा पढ़ता है, कोई शहादत पढ़ते हैं, कोई दुरूद शरीफ पढ़ते, कुछ ना कुछ पढ़ते रहता। ये बुढ़वा जनाजे के आगे था, सबको बोल रहा था भैया खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के, कैसा ना फिट होकर लग जाए, फिर बुढ़िया उठ के बैठ जाए। एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। ये कासिम खाने का आदाब है, बैठकर खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, मुंह से खाओ। कहां से खाएगा आदमी? अरे मुंह से नहीं खाएगा, कोई बोलेगा नहीं हम मुंह से नहीं खाएंगे, कान से खाएंगे, अच्छा लगेगा? ये महफिल है, बड़ा पाक महफिल है, मजलिस है, तो कोई बात आप सुनिएगा तो न बैठ के ना सुनिएगा। अरे अल्लाह ने खड़े होने के लिए पांव दिया है, तो बैठने के लिए भी तो कुछ दिया है। बैठने के लिए कुछ दिया है? नहीं दिया है? ये देखिए असली जलसा सुनने वाला अभी आया है, पैंट के पॉकेट में हाथ ढुका के आ रहा है। बैठ बेटा बैठ, ए बाबू ए मोबाइल बैठ। ये मोबाइल तो बड़ा तबाह करके रखा है। एक आदमी बकरी बेच के मोबाइल लिया, बकरी बेच दिया, मोबाइल लिया, और उसका मोबाइल बाथरूम में लगता था, टावर वहीं पकड़ता था, घर में टावर नहीं पकड़ता था, तो जब भी बात करना हो तो बाथरूम में घुस जाता था। तौबा तौबा। मुख्तसर सा वक्त है, अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो शेर सुना दें भाई, सुनेंगे? रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में,
رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، ممکن ہے گنہگاروں تقدیر بدل جائے، ممکن ہے گنہگاروں تقدیر بدل جائے، ممکن ہے گنہگاروں، ممکن ہے گنہگاروں تقدیر بدل جائے، جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں، جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، میرے بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے، آمین بولے الحمدللہ۔ قبولیت کی گھڑی ہے، یہ رات کا آخری حصہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں بندہ جب اپنی رب کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے، جب اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ دعا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ دعا کر کے اٹھیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں جو دعا ہوگی قبول ہوگی، جو دعا ہوگی مقبول ہوگی۔ ایک بڑھیا کا انتقال ہو گیا، کوما میں، بڑھیا کوما میں چلی گئی۔ اچھا کوما میں آدمی جاتا ہے تو کوما میں جانے کے بعد آدمی مرتا نہیں ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کی سانسیں چلتی ہے لیکن آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ کوما جانے نا بھائی، کوما جانتے ہیں نا؟ آدمی کوما میں چلا گیا، ہوش نہیں ہے، بڑھیا کوما میں چلی گئی، بڑھوا سمجھا بڑھیا گئی، پورے محلے میں اعلان کر دیا میری بڑھیا مر گئی۔ اے بابو بیٹھنا، میری بڑھیا مر گئی۔ لوگ جمع ہوئے، کوئی قبر بنانے چلا گیا، کوئی کفن لانے چلا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازے کی نماز پڑھی اور لوگ جنازہ کندھے پہ اٹھایا۔ شام ہو گئی، رات ہو گئی، وہ جنازہ لے کے جا رہے تھے لوگ قبرستان، راستہ چھوٹا تھا، لوگ اندھیرے میں دکھائی نہیں دیا، وہ بجلی کے کھمبا میں جنازہ ٹکرا گیا، ٹکرانا تھا، بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بتائیے آدمی کھڑا رہے گا؟ جو جنازہ لے کے جا رہا ہے، اب کوئی جنازہ اگر اٹھ کے بیٹھ جائے آدمی ٹکے گا وہاں؟ 80 کی اسپیڈ سے بھاگا صاحب، بولو باپ رے باپ، یہ جنات چکے گی ہو، یہ بڑھیا اٹھی کے بیٹھی گلو چکے۔ ہاں بڑھوا بیچارے لے کے آئے، بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ بڑھیا میری زندہ ہو گئی۔ کچھ مہینوں کے بعد بڑھیا پھر مر گئی، حقیقت میں مر گئی، انتقال کی بیچاری، کوما میں نہیں گئی، حقیقت میں مر گئی۔ پھر لوگ جمع ہوئے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا۔ اب بھائی جنازے میں جاتے ہیں لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، کوئی شہادت پڑھتے ہیں، کوئی درود شریف پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتا۔ یہ بڑھوا جنازے کے آگے تھا، سب کو بول رہا تھا بھیا کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے، کیسا نہ پھر ٹھوکر لگ جائے، پھر بڑھیا اٹھ کے بیٹھ جائے۔ ایکھانے جیٹے دعا ہوبے قبول ہوبے، جیٹے دعا ہوبے مقبول ہوبے۔ قاسم العلوم، قاسم العلوم پبلک اسکول، الحمدللہ، کیا کہنے میرے بھائی۔ میں سلام کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے الحمدللہ جو آپ کے بچوں کو، وہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ پتھر کو تراش کر یہ ہیرا بنا رہے۔ ایک جنٹلمین تھا، ایک دم جنٹلمین جانتے ہیں نا، یہاں بہت سارا جنٹلمین بیٹھا ہوا ہے، ہاں ٹی شرٹ پینٹ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں جنٹلمین۔ شوٹ بوٹ میں کوٹ پینٹ پہن کے مہمانی گیا سسرال، ایک بڑھیا نا
اس کا بیٹا پردیس میں رہتا تھا، یہ خط آیا تھا ایک جگہ پہلے زمانے میں، ابھی تو موبائل ہے نا، ابھی وائرلیس ہے، موبائل ہے، پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھا. ہم لوگ جب پڑھتے تھے بنارس میں، آگرے میں، لکھنؤ میں، تو خط جاتا تھا، خط لکھتے تھے، خط جاتا تھا، خط پاتے تھے ہم لوگ. تو مدرسہ اسلامی عرفانیہ محبت میں، وہ کاکوری ندوے کی شاخ میں جب تھے تو وہاں کا پوسٹ آفس کاکوری میں تھا، یعنی 4 کلومیٹر پیدل جاتے تھے پوسٹ آفس. پوسٹ آفس ماسٹرز کو پوچھتے تھے کہ کوئی خط آیا ہے میرے نام سے. بچے لوگ ہم لوگ پوچھتے تھے کہ جن کا کہ میرے نام سے کوئی خط آیا ہے، تو کسی کا خط آتا تو خط دے دیتے، نہیں آتا تو بولتے نہیں ابھی تک کوئی خط نہیں آیا. پیسہ منی آرڈر سے جاتا تھا، 200 روپیہ 100 روپیہ اس وقت جاتا تھا. 2 مہینہ 3 مہینہ کا خرچ 100 روپیہ 200 روپیہ ہوا کرتا تھا. ابھی تو موبائل ہے، وائرلیس ہے. اللہ اکبر کبیرہ. واٹس ایپ پہ بات کر لو، فیس بک سے میسج دے دو، اور انسٹاگرام سے میسج دے دو. یہ گڑیا خط لے کے دوڑی، دیکھا لڑکا شوٹ بوٹ میں ہے، پڑھا لکھا لڑکا ہوگا. بیٹا بولا کہ بیٹا یہ خط میرا پڑھ دو ذرا سا، کیا لکھا ہے. یہ لڑکا خط کو کھولا اور کھول کے دیکھنے لگا، دیکھتے دیکھتے رونا شروع کر دیا، ساروں قطار رونے لگا. بڑھیا گھبرائی، لگتا میرا بیٹا کو کچھ ہو گیا. بڑھیوں رونے لگی. اب وہ بڑھیا کے ساتھ بڑھیا کی بیٹی آئی، وہ رونے لگی. اب وہ پڑوسی جو جمع ہو گئے سب رونے لگا، سب رو رہا. سب پوچھا کہ بھائی اس میں لکھا کیا ہے؟ بیٹا بیمار ہو گیا کہ مر گیا؟ تم رو کہہ رہے ہو؟ تو نوجوان وہ اپنے آنسو کو پوچھا، بولا ارے آپ لوگ مت روئیے. بولا پھر تم کہہ رو رہے ہو؟ خط میں کیا لکھا؟ بولا خط میں سب خیریت لکھا ہے، لڑکا آپ کا بہت اچھا ہے، وہ پیسہ بھیجا، تو پھر تم رو کیوں رہے ہو؟ تو نوجوان بولا رو اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنے نہیں آتا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش اس وقت بچپنے میں پڑھ لیتے، لکھ لیتے، تو آج یہ شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی. اس لیے میں افسوس سے میں رو رہا ہوں کہ کاش میں پڑھا لکھا ہوتا تو اس خط کو پڑھ کر آپ کو سنا دیتا. اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، تعلیم حاصل کرو. ایک بات یاد رکھنا، بغیر تعلیم کا کوئی گزارا نہیں ہے. علم نہیں ہے، اچھا بغیر علم کا آپ خدا کو بھی نہیں پہچان سکتے نا، اللہ کو نہیں پہچان سکتے آپ. اللہ کا پیغام کیا ہے کہ اتنی موٹی کتاب، اتنی موٹی کتاب، اتنا وہ سمجھ لیجئے کہ پیغام، وہ جو ہے اتنا بڑا پیغام اللہ نے جو بھیجا ہے قرآن کی شکل میں. بھائی کبھی آپ نے کوشش کیا کہ بھائی اس کو ہم سنیں تو صحیح اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، زمین کے بارے میں اگر آپ کو کوئی کاغذ مل جائے پورنیہ سے، انگلش میں لکھا ہو کہ آپ کے زمین کہیں سے کچھ غلط ہے، یہ زمین آپ کو چھوڑنا پڑے گا، وہ کاغذ آپ کے ہاتھ میں مل جائے تو آپ کیا کیجئے؟ وہ کاغذ کو پڑھا کے سنیے گا کہ نہیں چھوڑ دیجیے گا؟ بولیے بھائی، سنیے گا نا. کوئی دلیل اگر گڑبڑا جائے زمین کا تو پھر آپ کتنا پریشان ہوئیے گا. یہ وکیل کو پکڑو، وہ منشی کو پکڑو، یہ پڑھا لکھا کو پکڑو، یہ ماسٹر صاحب کو پکڑو. ارے جلدی ہم کو سنائیے اس پیپر میں لکھا کیا ہے؟ زمین والی بات ہے، سمپتی والی بات ہے، دولت والی بات ہے، کھیت والی بات ہے. ذرا ہم کو اس پیپر کو پڑھ کر سنا دیجیے کہ آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے جو یہ قرآن بھیجا ہے اس میں کیا اللہ کا پیغام ہے، کیا احکام ہے؟ کبھی آپ نے کوشش کیا تھوڑا سا پڑھ کر؟ پڑھنے نہیں جانتے تو سنے تو صحیح کیا لکھا ہے. کبھی کوشش کیا؟ اللہ پوچھے گا نہیں بھائی؟ اللہ پوچھے گا کہ نہیں بھائی؟ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کیا جائے، اس کے اوپر میں عمل کیا جائے. قرآن کا حق یہ ہے اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. کیا آپ نے کبھی کوشش کی قرآن سننے کی، قرآن پڑھنے کی؟ کبھی کوشش کی؟ ہم تو بولتے نہیں، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہم نے نہ پڑھنی ہے، ہم نہ پڑھنی، ہاں ہم پڑھ لکھے، ہم جاہل بانی. تو بھائی آپ نے کبھی کوشش کیا؟ کیا پڑھنے کی کوئی قید ہے؟ بھائی پڑھنے کی کوئی قید ہے؟ ایک بہت بڑے محدث گزرے، بکری چراتے تھے، بکری، اور ان کی جو بیوی تھی نا،
بڑی گرم مزاج کی تھی، وہ اہمیت ہی نہیں دیتی تھی. یہ جاہل تھے، بیچارے جاہل تھے، بکری چراتے تھے، اسی سے گھر کی پرورش ہوتی تھی، روٹی روزی کا. لیکن بیوی اہمیت نہیں دیتی، بڑی دماغ کی گرم. ایک بار بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے رات میں، بیوی کو غصہ آیا، ایک چمچ اٹھائی، ماری چمچ سر میں، خون نکل گیا. بڑا غصہ آیا. لیکن غصہ تو آیا لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے. وہ اٹھے وہاں سے اور گھر سے نکل گئے. اور اس کے صبح ہو کے کل ہو کے سفر کرنا شروع کر دیے. بغداد پہنچے. بغداد پہنچنے کے بعد مدرسے میں گئے. مدرسے میں جانے کے بعد آپ نے عالم سے ملاقات کیا کہ حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو جو بچے بیٹھ کر پڑھ رہے تھے وہ دیکھا، وہ زیادہ بڑھوا آیا جو پڑھ رہے تھے. اتنی بڑی بڑی داڑھی، اتنی بڑی بڑی داڑھی تھی. تو علماء پوچھے کہ تم کچھ پڑھے لکھے ہو؟ بولا کچھ نہیں، انگوٹھا چھاپ ہے، ہم ابتدائی تعلیم شروع کریں گے، الف با سے پڑھیں گے. نہیں. بولا ٹھیک ہے. پھر شرم آئی، نکل گئے مدرسے سے. پیاس لگی، ایک کنویں کے پاس گئے، دیکھا ایک عورت پانی نکال رہی تھی، رسی ڈول سے، رسی سے کنویں سے پانی نکال رہی تھی. تو دیکھیے گا وہ رسی کے گھسنے سے وہ جو کنویں کا پاٹ ہوتا ہے نا، پتھر کا ہوتا ہے نا، وہ اس میں نشان لگا ہوا تھا. یہ بزرگ کو سمجھ نہیں آیا. یہ اللہ والے نے پوچھا اس عورت سے کہ بیٹی یہ نشان کیسا نشان ہے؟ کسی نے کاٹ دیا پتھر کو؟ بولا نہیں بابا، ہم لوگ روزانہ پانی نکالتے ہیں نا، یہ رسی کے گھسنے کی وجہ سے، رسی کے سٹنے کی وجہ سے یہ پتھر میں نشان پڑ گیا ہے. تو سوچنے لگے کہ ایک رسی کمزور سی شے ایک پتھر کو کاٹ سکتی ہے، تو ہم پڑھ کیوں نہیں سکتے؟ ہم ضرور پڑھیں گے. پھر مدرسے میں دوبارہ گئے، کہا کہ حضرت آپ میرا داخلہ لے لیجئے، میں پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ. وہ اللہ کے بندے داخلہ لے لیا، پڑھنا شروع کیے. 40 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیے. جانتے ہیں بہت بڑے محدث بنے. کتاب لکھی. پڑھنے کی کوئی عمر قید نہیں ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ مولانا قاسم ندوی صاحب نے جو یہ مدرسہ کھولا ہے، جو یہ پبلک اسکول کھولا ہے، کہ آپ روزانہ 15 سے 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ہو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، مسلمان کا بچہ ہو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، مسلمان کی بچی ہو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو. یہ افسوس، صد افسوس. اچھا، جب انتقال ہو جائے گا تو قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے تو وہ انگریزی میں کرے گا؟ ارے بولو نا بھائی، بولو نا بھائی، بولو نا. عربی میں کرے گا کہ اردو میں کرے گا؟ ہندی میں، سنسکرت میں، انگریزی میں کچھ چلے گا؟ عربی میں سوال ہوگا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تم کیا کہو گے؟ نہیں، ہم عربی کہاں پڑھے، ہم تو انگریزی میں بولیں گے. فرشتہ کہے گا. اس لیے میرے نوجوانوں، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے. میں نے 65 سال سے لے کر 75 سال کے 5 بوڑھوں کو قرآن پڑھایا الحمدللہ. میں نے، جن کی عمر 65 سال سے لے کر 75 سال کی عمر تھی، الحمدللہ 6 سے 7 مہینے لگے، قرآن پڑھنا سیکھ گئے. اب محنت کر کے تو آپ محبت دیکھیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو مجھے سینے سے لگاتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو مجھے سینے سے لگاتا ہے، ہم اس کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتے. محبت کر کے تو دیکھو، اسے اپنا کر کے تو دیکھو، ان سے پیار کر کے تو دیکھو. یہ قرآن سینے میں اترتا چلا جائے گا،
صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ دنیا قرآن کو پڑھ کر سائنسداں بن گئی، لوگ قرآن کی انگلی پکڑ کر چاند پر پہنچ گیا، اور قرآن میرے لیے آیا تھا۔ آج ہم بھٹک رہے ہیں، آج میرے گھر میں برکت نہیں ہے، جانتے کیوں نہیں ہے؟ ہم شکایت کرتے حضرت میرے گھر میں برکت نہیں، دعا کر دیجیے گا، الجھن بہت ہے، پریشانی بہت ہے حضرت، پریشانی بہت ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں چین نہیں ہے حضرت، دعا کیجیے گا۔ چین والی کتاب تھی، تم نے اسے تلاوت کرنا چھوڑ دیا، برکت والی کتاب گھر کے اندر میں رکھی ہوئی تھی، تم نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری ماں بہنیں جو یہاں پر آئی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خود قرآن پڑھو، اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی حافظ عالم بناؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی عالمہ بناؤ۔ انشاءاللہ نوجوانوں پڑھو گے قرآن؟ بھائی قرآن پڑھیں گے؟ کتنے لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ قرآن پڑھنے کے؟ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ۔ اچھا، ہاتھ تو ہم لوگ بہت جلدی اٹھا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھانے میں پیچھے نہیں ہے۔ دیکھیے بہت ضروری ہے میرے بھائی، موت تو پیچھے کھڑی ہے، موت پیچھے کھڑی ہے، کب مر جائے کب موت آ جائے گی کہنا مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی ہو اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کی تیاری ہو۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو چھو لو، چھونے کا اللہ ثواب دے دے گا، جس کتاب کو دیکھو، دیکھنے کا اللہ ثواب دے دے گا، جس کتاب کو سنو اللہ سننے کا ثواب دے دے گا، اور جس کتاب کو پڑھو تو پھر اس کا مقام کیا کہنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو قرآن کو دیکھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ بولے دا ماشاءاللہ۔ جو قرآن کو دیکھے گا، جو قرآن کو دیکھے گا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جب قرآن دیکھنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے تو جو قرآن پڑھے گا اس کا مقام کیا ہوگا؟ بھائی جو قرآن پڑھے گا اس کا مقام کیا ہوگا؟ دیکھنے کا یہ اجر ہے، دیکھنے کا یہ ثواب ہے، دیکھنے کی یہ فضیلت ہے، تو پڑھنے کی کیا فضیلت ہوگی؟ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، خود قرآن کی تلاوت کیجئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بھلے ہی ایک وقت بھوکا رہنا پڑے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن جاہل مت رہنا۔ اپنے بچوں کو جاہل مت رکھو، اس لیے کہ بچہ اگر جاہل رہے گا تو یہی بیٹا بڑا ہو کر باپ کو کھمبا میں باندھ کر مارتا ہے۔ پڑھا لکھا بیٹا کوئی باپ کو گالی دیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے؟ بولو بھائی، آپ نے کبھی سنا کہ بیٹا انجینئر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، بیٹا مولوی صاحب ہے، بیٹا مفتی صاحب ہے، بیٹا حافظ صاحب ہے، باپ کو گالی دیا ہے، باپ کو کھٹا میں باندھ کے مارا ہے؟ نہیں ملے گا۔ بیٹا جاہل تھا، باپ کو گالی بھی دیتا ہے، باپ کو مارتا بھی ہے۔ ایک بیٹا باپ کا گریبان پکڑا، ایسے پکڑا باپ کو، بوڑھا باپ تھا، ایسے پکڑا اور گھر سے نکال کر کھینچ کر لایا دروازے تک۔ باپ کہا کہ بیٹا بس کرو، بس کرو، یہ غلطی تمہاری نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے، یہ بھول تمہاری نہیں میری بھول ہے۔ بیٹا میں نے بھی اپنے باپ کو گریبان پکڑ کر کھینچ کر یہاں تک لایا تھا، اس لیے کہ میرا باپ بھی مجھے پڑھایا نہیں تھا، اور وہی عالم تمہارا ہے کہ میں نے تمہیں تعلیم نہیں دیا، میں نے تمہیں پڑھایا نہیں، جس کی جاہلیت کی وجہ سے تم میرے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہو، میرے گریبان کو پکڑ کر تم یہاں تک کھینچ کر لائے۔ یہ اللہ کا بدلہ ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں۔ اس لیے اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے بچے کو تعلیم دو، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو انگریزی پڑھاؤ، اپنے بچے کو ہندی پڑھاؤ، اپنے بچے کو سنسکرت پڑھاؤ، جو بھاشا ہو، تعلیم جو بھی ہو، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ مولانا قاسم صاحب سے بات ہوئی کہ جو یہ مدرسہ آپ کا اسکول ہے قاسم العلوم جو ہے، یہ پبلک اسکول، الحمدللہ اب یہاں پر ہاسٹل شروع ہونے والا ہے،
ہاسٹل شروع ہوگا اور بچے حفظ قیرت کے بچے بھی یہاں داخلہ لیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور باضابطہ طور پر ایک طرف سے یوں کہہ لیجئے کہ مدرسے کا شکل اختیار کرے گا جہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ہاسٹل کا نظام بھی رہے گا, بچے حفظ قیرت بھی کریں گے الحمدللہ. تو اپنے بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن کروائیے, اپنے بچوں کو یہاں پر پڑھانے کی کوشش کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش رہے کہ اس اسکول مدرسے کا خاص کر دھیان رکھیں, سیزن میں جہاں تک ہو سکے تعاون کریں, تاکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یہ مدرسے کی شکل میں ہے, کل اللہ تعالیٰ اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک بڑا ادارہ بنا دے, اس علاقے کے اندر میں اس کا نام روشن ہو. تو جب تک آپ تعاون نہیں کریں گے, جب تک آپ اس پر دھیان نہیں دیں گے, یہ ترقی نہیں کر سکتا ہے, آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم زیادہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے. میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے. میرے بھائیو, قرآن پڑھیے, دوسروں کو سکھائیے, قرآن سیکھیے, دوسروں کو سکھائیے, قرآن پڑھیے, دوسروں کو پڑھائیے. سب سے اچھا انسان وہ ہے, سب سے بہتر انسان وہ ہے, سب سے افضل انسان وہ ہے. گھر میں برکت چاہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرو. میری ماں بہنوں, گھر میں برکت چاہتی ہو, قرآن کی تلاوت کرو. گھر میں برکت, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا, اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے. اچھا, آیت الکرسی کہتی ہے جو مجھے رات میں, بھائی آیت الکرسی جانتے ہیں نا, جانتے ہیں نا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذوه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ آیت الکرسی کہتی ہے جو مجھے رات میں 3 مرتبہ پڑھ لے گا وہ میٹھی نیند سو جائے, اس گھر کی حفاظت میں کروں. آیت الکرسی کہتی ہے جو رات میں مجھے 3 مرتبہ پڑھ کر سو جائے اس گھر کی حفاظت صبح تک میں کروں گی. نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے, نہ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتا ہے, نہ آگ اس گھر کو جلا سکتی ہے. قربان جاؤ. اور سورہ یاسین کہتی ہے کہ جو مجھے صبح تلاوت کر لے گا شام تک میں اس کی حفاظت کروں. تو صحیح, ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا, ہم نے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا. اس لیے میرے نوجوانوں, انشاءاللہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہیں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے میرے بھائی. اور جو قرآن کی تلاوت, قرآن پڑھے ہوئے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. اور ایک اور حدیث سنیے, جو قرآن پڑھا بچپنے میں پڑھا پھر پڑھنا چھوڑ دیا, بھول گیا, قرآن بھول گیا, پڑھ کر قرآن بھلا دیا, پڑھ کر قرآن بھلا دیا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اس کا آدھا حصہ الگ ہو جائے گا, آدھا حصہ الگ ہو جائے گا جو قرآن پڑھ کر جس نے بھلا دیا. اس لیے میرے نوجوانوں, قرآن کی تلاوت کرو, گھر میں برکت ہوگی. قرآن کی تلاوت کرو, اللہ چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا. قرآن کی تلاوت کرو, مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا. قرآن کی تلاوت کرو, اس سے برکتیں نازل ہوگی. قرآن کی تلاوت کرو, گھر سے شیطان دور ہو جائے گا, شیطان دور ہو جائے گا. قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی. انشاءاللہ عمل کریں گے بھائی, انشاءاللہ عمل کریں گے. ہاں, نمازوں کی بھی پابندی رہے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ہی ختم کرتا ہوں. میں تمام اساتذہ کرام مدرسہ قاسم العلوم پبلک اسکول کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے الحمدللہ اس علاقے کے اندر میں اس ادارے کو یہ قائم کیے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا, خلوص و محبت کا اظہار ہوگا, رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی, ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی. وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.